अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीशा नावल्स पे। मैं वापस आ गई आप लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए। तो ये रहा आप लोगों का सरप्राइज़ जुनूनियत एपिसोड नंबर 49 तहरीर अरीशा। आप लोगों ने सब्सक्राइब पूरे नहीं किए, मैं फिर भी आपको एपिसोड दे रही हूँ। यार बहुत हो गया। तो आप लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो वो चैनल, क्योंकि आयत आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं उस चैनल पर, फिर भी सब्सक्राइबर बहुत कम है और सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, जस्ट सब्सक्राइबर रहते हैं। और अगर उनके सब्सक्राइबर हो गए तो नया साल शुरू होने से पहले इंशाल्लाह उनके चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें आप लोगों की, थोड़ा सा सिर्फ वो लाल बटन को वाइट कर देने से बहुत फ़ायदा होगा उन्हें। तो प्लीज़ 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 उनकी हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब स्टार्ट करते हैं हम जुनूनियत किस्त नंबर 49 तहरीर अरीशा। तो स्टार्ट इट। वो इसकी मेडिसिन लेकर कमरे में आया तो वो इसे देखते ही चेहरा फेर गई थी। मैं तुम्हारे डिस्चार्ज का पूछ कर आया हूँ, हम घर जा सकते हैं अब। वो कल रात से ही यहाँ पर थे। इसको तकरीबन एक रात के 3 बजे के करीब होश आया था और जागने के बाद भी इसका पहला सवाल यही था कि इसकी हरम कहाँ है, और इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी कि हरम मर चुकी है और इसका कातिल और कोई नहीं बल्कि इसके नाज और नखरे उठाने वाला उसका भाई खुद्दाश काज़मी है। दिशम ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया, बस सामने रखे जग को घूरती रही। इतना अच्छा लग रहा है जग, तो बताओ, घर ले चलते हैं इस जग को। वो ग्लास के पास रखे जग को इसकी नज़रों के हिसार में देखते हुए बोला, लेकिन वो जवाब में कुछ भी नहीं बोल रही थी। इसकी नाराज़गी को महसूस करके वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। घर जाकर नाराज़ हो जाना, फ़िलहाल हमें यहाँ से निकलना है। वो आहिस्ता से इसका बाजू थामने लगा। हाथ मत लगाना मुझे, पीछे रखो अपना हाथ। कातिल, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बहन को कत्ल करते हुए, और इस गंदे हाथ से मुझे छू रहे हो? खबरदार जो मेरे करीब भी आए, मैं जान से मार डालूंगी तुम्हें। वो अचानक घुर्राते हुए बोली थी। इसका अंदाज खुदाश के लिए बहुत हैरत अंगेज था। दिशम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो गुस्से से बोला था, लेकिन बाहर कुछ नर्स इसकी आवाज़ सुनकर रुक गई थी। दिमाग तो मेरा अब ठीक हुआ है, और देखना, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं घूमने दूंगी। तुमने मेरी हरम को मार डाला, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हें जेल पहुंचा कर रहूँगी। ये मत सोचना किसी का कत्ल करके तुम आराम से घूमते रहोगे। तुम्हें फांसी के फंदे तक ना पहुंचाया तो मैं इस ख़ानदान की बेटी नहीं। वो गुस्से से बोलती ये भी भूल चुकी थी कि वो किससे और किसके सामने बात कर रही है। ज़ुबान को लगाम दो दिशम, वरना मैं भी यहीं पर खड़े खड़े साबित कर दूंगा कि मैं भी इसी ख़ानदान का बेटा हूँ। वो एक झटके में इसका बाजू पकड़ते हुए इसे खड़ा कर चुका था। शदीद गुस्से के आलम में वो ये भी भूल चुका था कि वो किस कंडीशन में है। बस इसका हाथ थाम कर घसीटते हुए वो इसे अपने साथ ले गया। खुद्दाश, मेरा हाथ छोड़े, मुझे नकाब करना है। वो गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। मेरे होते हुए भी कोई तुम्हें निगाह उठा कर देखे तो लानत है मेरे मर्द होने पर। वो अपनी बात मुकम्मल करता इसे इसी अंदाज में घसीटते हुए गाड़ी के सामने ले गया, जबकि दिशम मज़ीद अपना तमाशा न बनवाते हुए खुद ही गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर अंदर बैठ गई थी। इसे घर लाने के बाद वो चला गया था। वो कमरे तक भी इसे छोड़ने नहीं आया था। रास्ते में इसने इससे कोई बात नहीं की थी।
وہ سارے راستے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے آیا تھا، جبکہ دیشم اس بات پر آنسو بہاتی رہی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اور اس بات سے زیادہ دیشم کو اس بات کا افسوس تھا کہ جس نے یہ حرکت کی تھی اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی، کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ وہ تو آزاد گھوم رہا تھا، ایک معصوم کا قتل کرنے کے بعد بنا کسی طرح کے ڈر و خوف کے۔ کیا اسے اس کا ضمیر ملامت تک نہیں کر رہا تھا؟ وہ دادا جان نے کیا اسے کچھ نہیں کہا تھا؟ کیا ان کے لیے بھی یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ ان کی سب سے چھوٹی پوتی قتل ہو چکی ہے اور اس کا قاتل ان کا اپنا پوتا ہے؟ کمرے میں آنے کے بعد وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حرم کی موت کو قبول کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ صبر کرو دیشم، ہم بھی تو صبر کر رہے ہیں نا۔ وہ ہماری بھی اپنی تھی، ہماری بھی بہن تھی، ہمیں بھی اس کی موت کا افسوس ہے، لیکن تمہارے یا ہمارے آنسو بہانے سے وہ واپس تو نہیں آ سکتی نا۔ حوصلہ رکھو، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ حویلی کیونکہ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد دادا جان نے حرم کا اس حویلی میں نام لینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ دادا جان نے کہا ہے کہ جس نے بھی حرم کا نام لیا وہ اسے خود سے جڑا ہر تعلق ختم کر لیں گے اور کبھی مڑ کر اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ دیدم اس کے پاس کھڑی اسے بتا رہی تھی، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ دادا جان کے الفاظ تھے؟ کیا مطلب تھا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ دادا جان کے حکم سے ہوا؟ یعنی کہ اس سب میں دادا جان بھی شامل ہیں، انہیں بھی اپنی پوتی کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہے؟ اس کے اندر ایک درد سا اٹھنے لگا۔ کیا اتنی بے مول تھی اس خاندان کی بیٹیوں کی جان؟ دیدم اور سامیہ اسے سمجھا کر گئی تھی، لیکن اس کے آنسو نہ رکے۔ وہ حرم کی موت کا سوگ منا رہی تھی اور کوئی شاید دادا جان کے ڈر سے اس کا نام بھی نہ لے، لیکن وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے خودداشت کاظمی کو اس کے کیے کی سزا دلوانی تھی، اسے اس معصوم کو انصاف دلانا تھا جس کی زبان اس کم ظرف کو ویرو ویرو کہتے نہیں تھکتی تھی۔ وہ چپ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس کی حرم ایسی نہ تھی کہ کسی کے ساتھ بھاگ جاتی، وہ جوتی تک اپنی مرضی سے نہ لیتی تھی تو اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ قدم کیسے اپنی مرضی سے اٹھا لیتی؟ دادا جان یہ سب کیا ہے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی جاگا تھا۔ کافی دیر وہ امایا کے روم میں آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب وہ نہ آئی تو خود ہی فریش ہو کر نیچے آ گیا۔ رات بھی وہ اس کے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ اس نے اسے جگایا نہیں تھا، بلکہ اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں لے کر سو گیا تھا۔ وہ صبح اسے اپنے پاس نہ دیکھ کر اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا جو اب ناممکن تھا، اسی لیے نیچے چلا آیا۔ لیکن نیچے آنے کا بھی اسے کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، کیونکہ امایا تو کہیں بھی نظر نہیں آئی، لیکن دادا جان کی تیاریاں دیکھ وہ حیران ضرور ہوا تھا، اسی لیے سیدھا انہی کے پاس آیا۔ تیاری ہو رہی ہے تمہارے نکاح کی، وہ بڑی خوشی سے بتا رہے تھے۔ اور کب ہے نکاح؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ آج ہے نکاح، آج جیسے ہی ردم آ جائے گی ہم فوراً نکاح کر دیں گے اس کے ساتھ تمہارا۔ اب ہم تمہیں مزید کوئی چھوٹ نہیں دیں گے زریام، اب تم وہی کرو گے جو ہم کہیں گے۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے دادا جان،
لیکن اتنا جلدی آپ نے تو نہیں کہا تھا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس کے آنے کے بعد سب کچھ ہوگا، وہ کچھ سوچیں گے، پھر اچانک اتنا جلدی۔ دادا جان، اس لڑکی کے بھی کچھ ارمان ہوں گے، آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ انہیں ان کی غلطی کا احساس دلاتے ہوئے بولا۔ لیکن دادا جان تو جیسے کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے، وہ اس کی بات پر انکار کر چکے تھے۔ ہم اس سے اس کی مرضی جان چکے ہیں، تم سے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہی کرے گی جو ہم اسے کرنے کے لیے کہیں گے، تو اس حساب سے تم بھی اب کسی طرح کا انکار کرنے یا کوئی بہانہ بنانے کا حق نہیں رکھتے، اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ ان کا انداز حتمی تھا۔ ٹھیک ہے دادا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نکاح آج ہی ہو تو ولیمہ بھی آج ہی ہوگا، وہ انہی کے انداز میں بولا۔ تم ہمارے سامنے شرط رکھ رہے ہو، وہ غضبناک انداز میں بولے۔ اگر آپ شرط رکھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ میں آپ کے کہنے پر نکاح کے لیے راضی ہوا ہوں تو آپ کو بھی میرے کہنے پر میری بات ماننی ہوگی۔ جس طرح آپ نکاح آج کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح میں بھی ولیمہ آج ہی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری بیوی اور بچے کو عزت کی زندگی دینی ہے۔ وہ بھی اپنے فیصلے پر ڈٹ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، تمہارا ولیمہ بھی آج ہوگا اور نکاح بھی آج ہی ہوگا، دونوں رسمیں ایک ساتھ کی جائیں گی۔ فیصل، ہماری پہچان میں موجود ہر شخص کو آج شام ولیمے کی دعوت دے دو، کہہ دو آج ذریعام شاہ کا ولیمہ ہے جو بہت دھوم دھام سے کیا جائے گا۔ وہ فیصلہ سناتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا چکے تھے، جبکہ ذریعام نے فوراً ہی اپنے فون پر آنے والے میسج کو دیکھا تھا۔ کام ہو گیا، بس اتنا سا میسج تھا، لیکن ذریعام کو جیسے وہ میسج اندر تک پرسکون کر گیا تھا۔ ردھم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں پایا۔ وہ ایک انجان بیڈ پر بے ہوش و حواس نہ جانے کتنی دیر سے پڑی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، آگے پیچھے نظر دہراتے ہوئے اپنا دوپٹہ تلاش کیا جو اس کے بالکل پاس ہی پڑا تھا۔ اس نے فوراً بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے کمرے کو غور سے دیکھا اور پھر صبح کی باتیں یاد کرنے لگی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہاسٹل سے نکلی تھی، وہ ڈرائیور جس کو نانا جان نے بھیجا تھا، اسی نے اس کے ساتھ کچھ کیا تھا۔ ہاں، اس نے آدھے راستے میں گاڑی روک دی تھی۔ اس کی وجہ پوچھنے پر اس نے کہا تھا کہ گاڑی میں شاید پانی ختم ہو چکا ہے۔ وہ پانی لینے گیا تھا اور جب واپس آیا وہ باہر کھڑی تھی اسی کے انتظار میں، لیکن اس نے گاڑی میں پانی ڈالنے کے بجائے اس کے منہ پر کچھ رکھا تھا، جس کے بعد اسے اب ہوش آیا تھا۔ ہاں، اسے یہاں وہی لے کر آیا تھا۔ اس آدمی کو اس کے نانا جان نے بھیجا تھا یا وہ اغوا ہو چکی تھی؟ لیکن اسے اغوا کون کر سکتا تھا؟ وہ بھی اتنی پلان بنا کر کوئی اسے یہاں تک کیوں لے کر آیا تھا؟ یہ سب کچھ وہ جلدی سے دروازے کی طرف آئی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، لیکن باہر کوئی ہوتا تو اسے سنتا نہ، وہاں تو شاید کسی انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر دروازہ پیٹتی رہی، اسے کھولنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اسے صحیح معنوں میں خوف آنے لگا تھا۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کون لایا تھا اسے یہاں پر؟ وہ یہاں کیسے پہنچی تھی؟ وہ آدمی یہاں اسے کس مقصد سے لایا تھا؟ کتنے ہی سوال اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے، اور جس چیز نے اسے اندر تک ڈرا دیا تھا وہ ڈر اسے اپنی عزت کے برباد ہو جانے کا تھا۔ اکیلی تنہا لڑکی جو نہ جانے یہاں کس مقصد سے لائی گئی تھی؟ کہیں نانا جان کے دشمنوں نے تو اس کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی؟ ہاں، نانا جان نے اسے دشمنوں کے بارے میں بتایا تھا،
وہ کہتے تھے کہ انہیں کانوں کان بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ ان کی نواسی زندہ ہے، اسی لیے تو وہ اسے خود سے دور رکھتے تھے، اسے اپنے پاس حویلی نہیں رکھ رہے تھے، انہوں نے اسے سب سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ کیا یہ راز کھل چکا تھا؟ کیا سب کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ حویلی آ رہی ہے؟ یا اس سب کے پیچھے کوئی اور ہی تھا؟ لیکن کون؟ اس کے دماغ میں کئی سوال آ رہے تھے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ڈریس پہنو، تھوڑی دیر میں پارلر والی لڑکی آ رہی ہے تمہیں تیار کرنے کے لیے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج شام کو تمہارا ولیمہ ہے۔ چاچی کی خاص ملازمہ نے آ کر پھینکنے والے انداز میں ڈریس اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے خبر دی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اس پر یقین کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا اس خاندان کے لوگوں نے اسے بہو قبول کر لیا تھا؟ لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ سب اس کی سوچ و سمجھ سے بہت دور تھا۔ میرا منہ دیکھنا بند کرو، جلدی سے یہ ڈریس پہنو، تھوڑی دیر میں وہ پارلر والی لڑکی آنے والی ہوگی، وہ اور بہت بڑی پارٹی ہے، اس علاقے کے بڑے بڑے لوگ اور سب جاگیرداروں کو مدعو کیا گیا ہے، اسی لیے ایسے تیار ہونا کہ تم ذریعہ شاہ کی بیوی لگو۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ تمہیں یہ بات بتا دوں کہ اپنے ولیمے کی خوشی میں زیادہ خوش ہو کر تمہیں ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ولیمہ صرف اور صرف ذریعہ شاہ کی ضد پر ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے دادا جان کے سامنے دوسری شادی کے لیے پہلے اپنا ولیمہ شرطیہ رکھا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہونے والے بچے کو عزت سے اس دنیا میں لانا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کل کو ان کے بچے کو کسی طرح کے برے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ذریعہ کے دوسری نکاح کی بات تو اسے کل شام کو ہی پتہ چل گئی تھی، لیکن کیا ذریعہ کے نکاح امایہ اور اس کے بچے کے لیے کر رہا تھا؟ آخر یہ شخص کس طرح اور کتنا اس کے دل میں اترنا چاہتا تھا؟ اب تو سانسوں پر بھی اس کا قبضہ تھا اور روح پر بھی۔ اب تو اس کی ایک ایک سانس اس کا نام پکارتی تھی، امایہ۔ اور کتنا چاہیے ذریعہ شاہ کو اس کے احسان اتر جائیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اب کیوں اتنی محبت جتا رہی ہو؟ جب میں نے کہا تھا مت سونا تو سو گئی۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ ترین کرتے ہوئے اسے خود میں بھیج گیا۔ وہ مجھے نیند آ گئی تھی، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ جھوٹ مت بولا کرو امایہ، کہہ دو ناراض تھی مجھ سے، اسی لیے میرا انتظار نہیں کیا۔ وہ سختی سے بولا۔ سوری، اس نے فوراً کان پکڑے تھے۔ ذریعہ شاہ معاف نہیں کرتا، سزا دیتا ہے۔ وہ مزے سے بولا۔ تو میری سزا کیا ہے؟ رات کو بتاؤں گا، وہ سوچ کر بولا۔ آپ کا آج نکاح ہوگا، وہ اس کے سینے میں سر چھپائے بولی، جب ذریعہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر سامنے کیا۔ ذریعہ شاہ پہلی سے لے کر آخری سانس تک تمہارا ہے، صرف اور صرف امایہ ذریعہ شاہ کا۔ کوئی نہیں آئے گا ہمارے بیچ، نہ آج نہ آئندہ، کبھی نہیں، یہ وعدہ ہے میرا۔ تم وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا اس کے گالوں پر پھیلے نمکین موتیوں کو اپنے لبوں سے چننے لگا، اور امایہ کو اس وعدے سے زیادہ یقین اور کسی پر نہیں تھا۔ امایہ، ذریعہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت 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 زیادہ۔ وہ اس کے سینے سے لگی اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ جانم رات کو کرنا یہ اظہار محبت، میں تفصیل سے جواب دوں گا، وہ شرارتی سے انداز میں بولا تو امایہ شرما کر نگاہیں جھکا گئی۔ یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ مہمانوں کے ساتھ دادا جان کی ٹینشن میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب تک ردھم کیوں نہیں حویلی پہنچی تھی؟ وہ ڈرائیور کو 1000 بار فون کر چکے تھے، لیکن ڈرائیور فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔
کیا ہوا دادا جان؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ ذریعام ان کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ ذریعام ریدم کو اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں پہنچی۔ وہ کمبخت ڈرائیور بھی نہیں اٹھا رہا فون۔ وہ اسے بتانے لگے تھے، آپ پریشان مت ہوں، ڈرائیور کو میں فون کرتا ہوں، آپ اندر مہمانوں کے پاس جائیں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ وہ ان سے کہہ کر فون لیے باہر نکل گیا جبکہ دادا جان اندر مہمانوں کے پاس آ گئے تھے۔ ڈرائیور کو فون نہیں لگ رہا تھا جبکہ لوگ اب تک ان کی بہو کا باقاعدہ تعارف چاہتے تھے۔ امایا کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ جب ذریعام نے بہت احترام سے اس کے والدین کو لا کر اس کے ساتھ بٹھایا، اپنے والدین کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن ذریعام کی مسکراتی نگاہوں نے اسے سختی سے نہ رونے کی تاکید کی تھی۔ بابا جان، اب تک آپ کی لاڈلی تو نہیں پہنچی؟ ابھی تک، لیکن لوگوں کو باتیں کرنے کا بہانہ مل گیا ہے۔ امایا کب سے بیٹھی ہے اسٹیج پر، لوگ بھی اب طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں، پلیز یہ قصہ تمام کریں۔ فیصل صاحب ان کے پاس آ کر بولے تو دادا جان بھی اس فنکشن کو ختم کرنے کی نیت سے اٹھے۔ اب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اگر وہ امایا کو بہو تسلیم کر کے متعارف نہ کرواتے تو ان کی بدنامی ہوتی، جبکہ جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کروایا تھا وہ تو پورا ہی نہ ہو سکا۔ ریدم اب تک نہیں پہنچی تھی جس کے لیے وہ مزید پریشان تھے۔ وہ اسٹیج پر آ کر مائک تھامتے ہوئے ذریعام کو امایا کو اپنے ساتھ بلا چکے تھے۔ نہ جانے کون سے دل سے انہوں نے امایا کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بہو کے روپ میں متعارف کروایا تھا۔ ذریعام تو خوشی سے ان سے لپٹ گیا تھا اور پھر فنکشن ہوتے ہی پہلا میسج اس نے اس خاص شخص کو کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا تھا۔ شکریہ دوست۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 49۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو ذریعام نے کس کو میسج کر کے تھینک یو بولا ہے؟ خیر، یہ آپ لوگ بعد میں بتائیے گا کمنٹس میں، جتنے مرضی کمنٹس کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پورا سیکشن آپ لوگوں کے لیے ہی تو بنایا ہے یار، جتنا مرضی کمنٹ کرو، لائک کرو۔ یہ لائک والا بٹن بھی آپ لوگوں کے لیے، اور وہ جو سبسکرائب والا بٹن ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اس کو یوز کرو یار، جو چیز ملے نا اسے استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ سب استعمال کرو ان سب چیزوں کو، یہ آپ کے لیے اسپیشل کریٹ کی گئی ہیں، یوٹیوب بابا نے مجھ سے پوچھ کر بنوائی ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ تھوڑا سا ترس کھاؤ اور جلدی جلدی لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب، ریویو، ہر چیز دو۔ ہاں، سب کچھ بول دیا میں نے۔ اب ملتے ہیں میں آپ کو نیکسٹ کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دے اجازت، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔